बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 13 जून है। सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने नवाए वक्त अखबार में एक कॉलम लिखा है। ये कॉलम बहुत दिलचस्प है। इस वीडियो में इस कॉलम के हवाले से मैं बात करूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक स्टोरी, एक ख़बर मैं अपने चैनल पर पहले ब्रेक कर चुका हूं, क्योंकि ये उससे मुतल्लिक है। कॉलम भी मैं आपके सामने रख दूंगा। फिर इस हवाले से मेरी ऐवान सदर और दफ्तर ख़ारजा में बात हुई, उनका क्या मौक़िफ़ है, और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये कॉलम और इसमें दी गई ख़बर जो है उसका ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के साथ है। वो ताल्लुकात जिनके बारे में आपको मालूम है, अमरीका में जो बाइडन के सदर बनने के बाद से ये ताल्लुकात और इनकी नौइयत किस किस्म की है। इमरान खान साहब के हवाले से बाइडन इंतज़ामिया क्या कुछ करती रही, जवाब में इमरान खान साहब क्या करते रहे, और फिर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जिस वक्त अपनी हुकूमत के जाने का, ख़ुद को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाए जाने का इल्ज़ाम बराह रास्त अमरीका पर लगाया। अब इमरान खान साहब की पार्टी के डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के सदर हैं, और आपको मालूम है कि बड़े अरसे के तवील वक्फे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने सफ़ीर के तौर पर डोनाल्ड ब्लूम को तैनात किया। और उसमें एक जो मुरव्वजा तरीक़ाकार है, क्योंकि कॉलम उससे मुतल्लिक है, कॉलम मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना ओपिनियन भी बता दूँगा, और दफ्तर ख़ारजा ने इसके हवाले से क्या बात की वो भी मैं बताऊँगा। और ये कॉलम ज़ाहिर है क्योंकि तवील है और वक्त इतना नहीं होता, तो मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपको बता देता हूँ। कॉलम का टाइटल है अमरीकी सफ़ीर की कागज़ात नामज़दगी पेश करने की तकरीब में ताख़ीर, जिसमें नुसरत जावेद साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये क्योंकि एक पार्लिमानी जमहूरियत की मुसल्लमा रवायात हैं और उनको ढिठाई से नज़रअंदाज करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब से अपनी वफ़ादारी निभा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, वो कामयाब हुई। उसके बाद जो हुकूमत कायम हुई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो किसी इम्पीचमेंट के ज़रिए, मवाख़ज़े के ज़रिए सदर मुमलिकत को उनके ओहदे से हटाने की क़ुव्वत नहीं रखती, उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। लिहाजा इस हुकूमत के पास ज़लील होने के सिवा, सर झुका के ज़लील होने के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अब एक ऐसा मकाम आ गया जहाँ पर आरिफ अलवी जो कुछ कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत के साथ, और ये जो कुछ किया जा रहा है, ये अगर जारी रहता है तो फिर इमरान खान साहब से, यानी कि उनकी वफ़ादारी का सिलसिला जारी रहता है, तो फिर इसका खमियाजा हुकूमत को नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान को भुगतना होगा, क्योंकि ये मामला है पाकिस्तान और दुनिया की सुपर ताकत, सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क अमरीका के दरमियान ताल्लुकात से मुतल्लिक है। फिर नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि इमरान खान जैसे ही दौरे इक़्तिदार में आए, अमेरिका ने कई महीनों तक पाकिस्तान में सफ़ीर तैनात नहीं किया। फिर बड़े अरसे के बाद डोनाल्ड ब्लूम को, एक तजुर्बाकार अफसर हैं, उनको उनकी तकर्री का पाकिस्तान में फ़ैसला किया। फिर उन्होंने तरीका बताया है नुसरत जावेद साहब ने कि किस तरीके से, कौन से प्रोसेस से गुजर कर अमरीका में किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए सफ़ीर को तैनात किया जाता है। बहरहाल 11 अप्रैल को जो है वो उन्होंने अपना ओहदे का हल्फ भी लिया, डोनाल्ड ब्लूम ने, पाकिस्तान में सफ़ीर के तौर पर, और बाकायदा अपनी अपॉइंटमेंट के बाद लास्ट मंथ वो पाकिस्तान पहुंच चुके। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान आ गए। अब आप लोगों को मालूम है कि एक प्रोसेस होता है दुनिया में, किसी भी मुल्क का सफ़ीर जब किसी और मुल्क में तैनात किया जाता है उसको नामज़द सफ़ीर कहा जाता है, यानी कि एम्बेसडर डेजिग्नेट, और वो अपनी सरकारी तौर पर जो ज़िम्मेदारियां हैं और जो अपने फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम नहीं देता जब तक वो अपनी सफारती असनाद, यानी कि अपने क्रीडेंशियल्स उस मुल्क के जो सरबराह मुमलिकत हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, या इन सम केसेस अगर किसी मुल्क में बादशाहत है, वहाँ के जो किंग हैं, उनको सफारती असनाद पेश नहीं करता, उस वक्त तक उसे नामज़द सफ़ीर तस्वुर किया जाता है, और वो बतौर सफ़ीर अपने फ़राइज़ सरअंजाम उस तरीके से नहीं दे सकता जैसे रेगुलरली कोई सफ़ीर सरअंजाम देता है। फिर नुसरत जावेद साहब जो हैं वो इसमें बताते हैं कि गुज़श्ता माह के वस्त में इस्लामाबाद पहुँच गए थे डोनाल्ड ब्लूम, और सफारती रवायात जो पाकिस्तान में मुरव्वजा हैं उनके मुताबिक जैसे ही कोई सफ़ीर पाकिस्तान में तैनात किया जाता है, चंद रोज़ के बाद ऐवान सदर में एक तकरीब मुनक्किद होती है। ख़बरों में आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्कुल जिस तरीके से दरबारों में बड़े तज़्को एहतशाम से ये जो तकरीब है ये बर्पा की जाती है। मेहमान सफ़ीर ऐवान सदर आता है, उस पर बिगल बजाए जाते हैं,
موصوف کو بگی میں بٹھا کر ایوان صدر کے مرکزی دروازے پر لایا جاتا ہے، وہاں سے وہ صدر کے سامنے روبرو پیش ہوتے ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی مہمان ریاست کے سربراہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا درجہ جو ہے وہ سفیر کا ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ یہ تقریب کیونکہ اب تک منعقد نہیں ہوئی تو واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے صدر عارف علوی اس وقت جان بوجھ کر انہیں ٹائم نہیں دے رہے، اور شاید وہ عمران خان صاحب سے وفاداری نبھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ نصرت جاوید صاحب نے اس میں لکھا کہ کیونکہ وہ عملی رپورٹنگ سے بڑے عرصے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لہٰذا انہیں یہ نہیں معلوم کہ کاغذات نامزدگی پیش کرنے کی تقریب میں جان بوجھ کر تاخیر سے کام لیا جا رہا ہے یا نہیں، اور اگر یہ تاخیر دانستہ کی جا رہی ہے تو صدر مملکت عارف علوی جو ہیں وہ اس کی وجہ ہے یا ہمارا دفتر خارجہ۔ اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے پوری تفصیل لکھی اور اپنے طور پر جو ہے وہ انہوں نے پورا اس کا پس منظر جو ہے، جو میں آلریڈی کیونکہ اس کو رپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں، آپ سب کے علم میں ہے عمران خان صاحب کا موقف کیا تھا، امریکہ کے حوالے سے کون سے سوالات موجود ہیں، جلسوں جلوسوں میں کیا کچھ ہوتا رہا پاکستان تحریک انصاف کے۔ اب اس سارے معاملے میں دفتر خارجہ سے میں نے سوال کیا تو دفتر خارجہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تیاریاں جاری ہیں، پریپریشنز آر انڈر وے فار دی کریڈینشیلز پریزنٹیشن سیریمنی ان اکارڈنس ود اسٹیبلشڈ پروٹوکولز۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہونے جا رہا ہے۔ ایوان صدر بھی جو ہے وہ بھی یہ وہاں پر بھی اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ اگلے چند روز میں ایک سیریمنی ہونے والی ہے، وہاں پر امریکہ کے سفیر آئیں گے اور وہ اپنی سفارتی اسناد صدر عارف علوی کو پیش کریں گے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ اس میں ڈیلے ہونا چاہیے اور مزید تاخیر کرنی چاہیے، اور تاخیر کرنے کے بعد بھی جس وقت آپ امریکی سفیر کو بلائیں ان سے ملنے کے لیے، ان کی سفارتی اسناد لیں تو پھر وہاں پر ان کے ساتھ پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسعود خان صاحب وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت نے ان کو سفیر نامزد کیا تھا، وہ چلے گئے، اسد مجید صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ شاید امریکہ میں تعینات ہونے والے اور دنیا بھر میں پاکستان کے تعینات ہونے والے وہ واحد سفیر ہیں جن کو سفارتی اسناد پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ان کو وقت نہیں دیا گیا، کیونکہ آپ جائیں، جا کر آپ سرچ کریں، آپ کو امبیسڈر اعزاز احمد چودھری جو کہ جن کو تعینات کیا تھا نواز شریف صاحب نے، جس وقت وہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی پیش کیے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ریسیو کیا تھا، اس کی تصویر آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے اسد مجید صاحب جس وقت ان کو تعینات کیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے وہ پیش ہوئے، انہوں نے اپنی سفارتی اسناد پیش کی، اس کی تصاویر آپ کو مل جائیں گی۔ دنیا بھر میں پاکستان کے سفیر کسی بھی ملک جاتے ہیں، ان کی وہاں پر ہیڈ آف سٹیٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اینڈ ان دس کیس ہوا یہ، پاکستان نے اپنے سفیر کو تعینات کیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پروسیس یہی ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپنے کاغذات کی ایک کاپی بھجوا دیتے ہیں، وہاں سے وہ وائٹ ہاؤس چلی جاتی ہے، ایک دن مقرر ہوتا ہے جب 4-5 امبیسڈرز اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر یہ پروسیس ہو جاتا ہے۔ پہلے تو مسعود خان صاحب جو ہیں ان کا ایگریما، یعنی کہ ان کی نامزدگی کے بعد جو کاغذات بھجوائے گئے، جو ایکسیپٹنس کی جاتی ہے وہ مہمان ملک کی طرف سے کی جاتی ہے، امریکہ نے اس میں تاخیر سے کام لیا۔ جو مسعود خان صاحب ہیں بڑے منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان رہ چکے ہیں، چین میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، اقوام متحدہ میں تعینات رہ چکے ہیں، اسی طریقے سے صدر آزاد کشمیر رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد رہے ہیں۔ اس کے اوپر امریکہ جب ان کی نامزدگی ہوئی تو انڈیا نے اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ رہا ہو، جس کے یہ کریڈینشلز ہوں، اس نے کشمیر کے اوپر آواز اٹھائی ہوگی، اس نے کشمیر میں جاری جو حریت کی تحریک ہے، جو آزادی کی تحریک ہے، اس کے لوگوں کی حمایت، جو پاکستان کا موقف ہے کہ ہم ان کی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھیں گے، وہ بھی کی ہوگی۔ اب انڈیا نے اعتراض کیا، امریکہ میں اپنی لابی کو ایکٹیویٹ کیا کہ مسعود خان جو ہے وہ ٹیررسٹ کا حامی ہے، دہشت گردوں کا حامی ہے۔ اب امریکہ میں ظاہر ہے کہ ان کی لابی بڑی سٹرونگ ہے، تو امریکن گورنمنٹ یا تو خود انفلوئنس ہو گئی انڈیا سے، یا پھر ان کا یہ اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ پہلے انہوں نے ڈیلے کیا، بڑی دیر سے اگریما بھیجا۔ بہرحال جس وقت مسعود خان صاحب چلے گئے اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، مروجہ طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے اپنی سفارتی اسناد بھیجوائیں کہ میں آؤں گا، میں آ کے اپنے جو کریڈینشلز ہیں وہ پیش کروں گا، ان کو ٹائم نہیں دیا گیا۔
یعنی کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک جو مروجہ مسلمہ روایت ہے سفارت کاری کی کہ کسی بھی ملک کا سفیر آئے گا، آپ اس کے ڈپلومیٹک کریڈنشلز پیش ہوں گے، آپ لیں گے اور پھر وہ ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ سے ایمبیسڈر ہو جائے گا۔ امریکہ نے ان کو ٹائم نہیں دیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو رپلائی دیا گیا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کے کاغذات آ گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایمبیسڈر تصور کریں اور آپ اپنا کام جو ہے وہ جاری کر دیں۔ اور پھر مسعود خان صاحب نے اپنا کام جاری بھی کر دیا۔ اور یہاں پر اب سفارت کاری جو ہے اس میں ایک ریسیپریکل بیسس پہ، ریسیپراسٹی کے اوپر چلتی ہے، باہمی طریقے سے چلتی ہے۔ دنیا بھر میں یہ طریقہ کار ہے۔ اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں اپنا ہائی کمشنر تعینات نہیں کرتا تو پھر پاکستان بھی نہیں کرے گا۔ اگر پاکستان ان کے ہائی کمشنر کو واپس بھیجے گا تو وہ ہمارے ہائی کمشنر کو واپس بھیج دیں گے۔ اگر وہ کہیں گے کہ آپ 150 لوگوں سے زیادہ سٹاف نہیں رکھ سکتے نئی دلی میں، تو پھر پاکستان بھی ان کو 150 سے زائد کا سٹاف الاؤ نہیں کرے گا اسلام آباد میں۔ اسی طریقے سے سفارت کاری چلتی ہے۔ یہاں پر امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کے سفیر کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انکار کر دیا، ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، اب تک نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر اگر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اسی طریقے سے بغیر تاخیر کے ان کو بلا کر ان کے کاغذات لے لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امریکہ بہت بڑا ملک ہے، امریکہ سپر پاور ہے، بڑی طاقت ہے، پاکستان کو وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں اور بیگرز جو ہیں وہ چوزرز نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود ہر ملک اس کا ایک ووٹ ہے اقوام متحدہ میں، سوورن سٹیٹ ہے، اور بحیثیت ایک ملک ہمارا جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ریسیپریکل بیسس پہ یہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ان میں سرد مہری آئی یا پھر وہ ان میں ایک ڈاؤن ورڈ ٹراجیکٹری آپ نے دیکھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب امریکہ نے پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ ان کو ایک اسپیسیفک ریڈیس سے باہر جانے کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اجازت لینا ہوتی تھی۔ تقریباً 25 مائل کا ریڈیس جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا پاکستانی سفارتکاروں کے لیے۔ واشنگٹن ڈی سی سے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت اس کے جواب میں پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی ایسی پابندیاں لگی تھیں۔ ان کے جو ریڈیو آلات ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگ گئی تھی۔ جو ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ ہے وہ نہیں لگاتے تھے امریکی سفارتکار اسلام آباد میں، وہ اپنی پرائیویٹ نمبر پلیٹس لگا کر پھرتے تھے، اس کے اوپر پابندی لگ گئی تھی۔ کالے شیشوں کرنے کے اوپر گاڑی کے پابندی لگ گئی تھی۔ پھر اسلحہ اور اس کے حوالے سے یہ کیونکہ ایک بڑی ہسٹری ہے، اس میں ساری میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ریسیپراسٹی کے اوپر، انہی بیسس کے اوپر پاکستان کو اگر یہ بحالت مجبوری کہ آپ اگر انہوں نے اپنی سفارتی روایات کو توڑا ہے تو ہم نہیں توڑیں گے، ہم جواب میں اچھے بن کر دکھائیں گے۔ اگر آپ نے اچھا بھی بن کر دکھانا ہے، جس وقت ڈونلڈ بلوم آتے ہیں ملاقات کے لیے اپنے کریڈنشلز پیش کرنے کے لیے، تو صدر عارف علوی کو واضح طور پر ان کے ساتھ اظہار ناپسندیدگی کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا، ہم اس کے باوجود آپ کو بلا کر آپ کے سفارتی اسناد لے رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ لیکن ریاستوں کے تعلقات ایسے نہیں چلتے کہ آپ میڈلنگ بھی کرتے ہیں، آپ انٹرنل افیئرز میں مداخلت بھی کرتے ہیں، آپ رپورٹس بھی جاری کرتے ہیں، آپ آرم ٹویسٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ حکومتوں کا رہنا جو ہے وہ بھی مشکل بناتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ان روایات کی بات نہیں کر سکتے۔ تو دیز آر دا ڈیٹیلز۔ لیٹس سی کہ اگلے کتنے روز میں عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں امریکہ کے نامزد سفیر کو باقاعدہ سفیر بننے کے لیے، دیتے بھی ہیں یا نہیں، اس میں کیا تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ لیٹس سی، I'll keep an eye on this ڈیولپمنٹ، اور اس کے حوالے سے اگر کوئی مزید پیش رفت ہوتی ہے یا ایوان صدر کی جانب سے اس کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔